भाई दूर है वो करीब हो, अपने आगे की जगह पुर कर, सहूलत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मौलाना ने बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत कीमती बात बता दी। अल्लाह पाक हम सबको जीना भी सिखा दे और अपने वक्त पर उसने खात्मा भी अता फरमा। जिसे मौत कहते हैं वो आकर रहेगी, और जिसे जान कहते हैं वो जाकर रहेगी। ये बिल्कुल ठोस हकीकत है। इसको कुरान पाक ने यकीन का कि मौत आकर रहेगी। आज तक ना कोई बचा है ना कोई बचेगा, सबको दुनिया से जाना है। अच्छे भी दुनिया से जाएंगे, बुरे भी दुनिया से जाएंगे। दूसरी बात यह कि इसका वक्त किसी को खबर नहीं है। आगाह है अपनी मौत से कोई बसर नहीं। सामान 100 बरस का, कल की खबर नहीं, वो बहुत जूना है, नया अपडेट हो गया। पल की खबर क्या भाई? आगाह है अपनी मौत से कोई बसर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर। तो ये दुनिया छोड़नी है। ऐसे भी दो लोग हैं दुनिया में जो अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन अल्लाह को ना मानने वाले भी मौत को मानते। मौत का इनकार करने वाला दुनिया में आज तक कोई नहीं। सब कहते कि मौत आएगी, पक्की बात है, गारंटी वाली बात है, और उसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ये फैन की गारंटी 5 साल 7 साल, फ्रिज की गारंटी, बिल्डिंगों की गारंटी 50 साल, और हमारी गारंटी, अरे बाजार में मिलने वाले टमाटर वाला भी कहता है 2 दिन तक कोई वांदा नहीं आएगा, ले जाओ, कुछ नहीं होएगा। लेकिन इंसान की पल की गारंटी, क्योंकि हम जो है ना पानी के बुलबुले से बने। एक शायर कहता है, हूं मिसले हुबाब क्या ठिकाना मेरा, पल भर में खत्म हो जाएगा जमाना मेरा। चंद सांस ना आए तो खेल खत्म हो जाए, हवा पे चलता है कारखाना मेरा। हमारा कारखाना कहीं पर चलता है? हाँ, थोड़े साल पहले हवा बंद हो गई थी, उसमें ऑक्सीजन कम हो गया था। कैसे कैसे लोग रोजाना सेंचुरी अपने कमेंट्री की तरह कौन गया ये सुनते थे सुबह में। कौन गया? जिसका लिखा हुआ था वो गया, वरना कोई मर नहीं सकता अपनी मर्जी से। मौत भी हमारे हाथ में नहीं है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। हम उनको तो बनाने का हुक्म दिया, इसको बनाओ, वरना अपने वक्त पर ही जाएंगे। इसी जगह पर मौलाना सुलेमान झांझी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक किस्सा सुनाया था कि एक आदमी ने मरने के लिए 4 काम किए, लेकिन मौत लिखी हुई नहीं थी। तो 4 काम करते हुए भी मरा नहीं वो, क्योंकि मौत लिखी हुई नहीं थी। जिंदगी से कंटाल गया था, बोर हो गया था, तो उसने सुना था कि कुछ 25 एक गोलियां पी लो नींद की तो मर जावे आदमी। तो गोलियां भी ले ली, साथ में रिवॉल्वर को लोड कर दिया, बंदूक को गोली भर ली, और नदी किनारे गया कि पानी में जंप लगा दूं। और जंप लगाने से पहले एक नायलॉन का रस्सा, जाड़ा रस्सा, वो गले में डाल दिया, गले में डाल दिया, और एक हिस्सा उसका लाइट के पोल के साथ बांध दिया। सब नक्की कर लिया। इंसान के इरादे में बहुत ताकत है। उसने इरादा किया पहले गोलियां पीऊंगा, फिर फायरिंग करूंगा, फिर जंप लगाऊंगा तो फांसा लग जाएगा, और नीचे पानी तो है, बच गया। कितने काम किए भाई? सब लेके नदी किनारे चला गया, रस्सा भी डाल दिया, फांसा भी डाल दिया, पानी भी नीचे फूल है। पहले गोलियां पी, 1-2 गोली पीने में क्या हालत होती है, 25 गोलियां पी ली, दिमाग का बैलेंस आउट हो गया। लेकिन इरादे में बहुत ताकत है। उसने फायरिंग किया, कानपट्टी पे बजाय वो रस्से पर लगा, और रस्से की जो गांठ थी, गिरा, वो कट हो गई। कितने असबाब फेल हो गए मरने के? 2 गोली फेल हो गई।
اور پھانسا فیل ہو گیا. پھر بھی ارادہ بہت پکا تھا اس کا، اندر سے جمپ لگا دیا فائرنگ کر کے. جیسے نیچے گرا وہ ریتی نکالنے والے آئے، دوڑے، کوئی گرا کوئی گرا کوئی گرا، اس کو ندی میں سے باہر نکالا. باہر نکال کے جو پیا ہوا پانی جو پیٹ دبایا تو گولیاں بھی سر پا. مرحوم ہمارے مولانا سلیمان صاحب انہوں نے سنایا 4 کام کیے، موت نہیں ہے. اور جس کی موت لکھی ہوتی ہے وہ ایسی آتی ہے کہ تعجب کر دے. بامبے میں ایک آدمی سبزی لینے جا رہا تھا، لسٹ تھی اس کے پاس، آلو، پیاز، ادرک، ٹماٹر، یہ وہ سب. اور ایک نے اوپر سے مرنے کے لیے جمپ لگایا، وہ گرا یہ بازار لینے والے پر. وہ گرنے والا بچ گیا، یہ بازار لینے والا جو جینے کی فکر میں تھا وہ مر گیا. جو جینے کی فکر میں تھا وہ مر گیا، نہیں جو مرنے کی فکر میں تھا وہ. لیکن مرنا سب کو ہے، جانا سب کو ہے، کوئی آگے اور کوئی پیچھے. ایک قبرستان میں لکھا ہوا تھا، نہ عیسیٰ رہے علیہ السلام، نہ موسیٰ رہے علیہ السلام. نہ عیسیٰ رہے نہ موسیٰ رہے، میں اور آپ کیا رہیں گے جبکہ نہ رسول خدا رہے. ایک دم ٹھوس پکی حقیقت ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے، لیکن اللہ نے تشکیل کی ہے. ہاں، اللہ کی تشکیل چلے 4 مہینے کی نہیں ہے. اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور مرو مت مگر مسلمان ہو کے مرو. مسلمان ہو کے مرنے کی تشکیل اللہ نے کی. مرنا تو ہے ہی، لیکن مسلمان بن کے مرو، یہ تشکیل اللہ نے کی. اللہ پاک اپنے حسن خاتمہ نصیب فرمائے. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سب سے مبارک دن، بڑا دن، خوشی کا دن، عید کا دن کون سا؟ عید کا دن. تو جواب دیا، وہ یوں سمجھا، سائل یہ سمجھتا تھا کہ شب برات کا دن، عاشورے کا دن، جمعہ کا دن، ایسا کچھ حضرت بتائیں گے. حضرت نے کہا سب سے مبارک دن، بڑا دن، خوشی کا دن، عید کا دن وہ ہے جس دن موت ایمان پہ آ جائے. موت ایمان پہ آ گئی، یہ سب سے بڑا دن ہے. اب یہ عید باسی نہیں بنے گی ہماری، عید دوسرے دن باسی، تیسرے دن تر باسی. لیکن جس کی موت ایمان پہ آ گئی، روزانہ خوشیاں بڑھے گی، خوشی بڑھتی جائے گی، نعمتیں بڑھتی جائے گی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور آخرت میں، جنت میں بھی. اس لیے ہمارا سب کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ موت بن جائے، اور موت بنانے کے لیے زندگی بنانا پڑے. جیسی زندگی ایسی موت. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے. جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ غمگین دیکھ رہا ہے، کیا بات ہے؟ یہ اعزاز و اکرام میں ایسا پوچھا جاتا تھا، ورنہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن اکرام کے طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ امت کا غم بہت ہے، بہت غم ہے، میری امت کا کیا ہوگا. تو جبرائیل علیہ السلام ایک قبرستان میں لے گئے اور ایک قبر پر مارا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اس میں سے ایک مردہ ظاہر ہوا. وہ کہہ رہا تھا ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے مصیبت، ہائے ہائے کر رہا تھا، کیا کیا میں نے. آپ نے کہا اپنی جگہ لوٹے. دوسری قبر پر مارا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا. اس میں سے ایک بندہ نکلا جو کلمہ پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے کہا اپنی جگہ لوٹ. پھر فرمایا یہ جیسے جئیں گے ایسے مریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جیسے جئیں گے ایسے مریں گے، اور جیسے مریں گے ایسے اٹھیں گے. جیسے مریں گے ایسا حشر ہوگا. اس لیے زندگی بنانا ہے تاکہ موت بن جائے. موت ہمارے ہاتھ میں نہیں. ایک بزرگ سے کسی نے جا کے عرض کیا حضرت کوئی ایسا عمل بتاؤ بہت قیمتی، بہت اجر والا، ثواب والا. تو آپ نے فرمایا اپنا ہر دن ایسا گزارو کہ یہ آخری دن ہے، یہ آخری دن ہے. بلکہ ہم کو تو
نصیحت یہ کی گئی کہ ہر نماز ایسی پڑھو کہ یہ آخری نماز ہے، اور ایک دن وہ آنے والا ہے کہ اگتا سورج دیکھیں گے تو ڈوبتا نہیں دکھے گا، اور ایک دن وہ آنے والا ہے کہ ڈوبتا سورج دیکھا ہے اب اگتا نہیں دیکھیں گے، پکی بات ہے۔ اس لیے ہر وقت آدمی تیار رہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، یہ ٹھوس قانون ہے۔ اور دوسرا اللہ کا ٹھوس اور اٹل فیصلہ یہ ہے کہ دنیا سے کوئی چیز لے نہیں جا سکتی، جو کمایا بسایا وہ سب یہاں چھوڑ کے جانا ہے، آج تک کوئی لے نہیں گیا۔ فانی دنیا پر ہم اپنی صلاحیتیں لگا رہے، سب کچھ لگا رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب بات لکھی ہے، یوں کہتے ہیں کہ یہ دنیا، یہاں کی ہر چیز سونے چاندی کی ہوتی، اور آخرت وہاں کی ہر چیز مٹی کی ہوتی، لیکن وہاں ہمیشہ رہنا ہے اور یہاں مرنا ہے۔ تو عقل مندی کی بات یہ ہے کہ یہ سونے چاندی کی دنیا میں رہ کر آخرت، مٹی والی آخرت بنا لے، کیونکہ وہاں رہنا ہمیشہ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اتنی بھاری ہماری آزمائش نہیں لی، اتنی بھاری آزمائش اللہ نے ہماری نہیں لی، یہ دنیا کی مٹی کی بنائی، یہاں ہر چیز مٹی کی، اور آخرت کی ہر چیز سونے چاندی کی۔ وہاں درختوں کے پتے بھی سونے چاندی کے، تھڑ بھی سونے چاندی کا، اینٹیں بھی سونے چاندی کی، کھانے پینے کے برتن بھی سونے چاندی کے۔ یہاں حرام ہے، وہاں آخرت میں سونا چاندی، ہر چیز سونا چاندی، ہیرا جواہرات، وہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ایسا ملن جدائی نہیں، ایسی زندگی کہ موت نہیں، ایسی راحت کے ذرہ برابر تکلیف نہیں، وہ آخرت ہے، وہ جنت ہے۔ اور دنیا میں کچھ دن راحت کے، کچھ تکلیف کے، اور جو کماؤ بساؤ سب چھوڑ کے چلے جائیں، پیچھے والے لڑیں گے۔ کتابوں میں آتا ہے جو مرنے والا جس پر افسوس کرتا ہے، پیچھے والے اس کے لیے کورٹ کچہری کرتے ہیں، یہ میرا، یہ میرا، حالانکہ نہ یہ میرا نہ یہ تیرا، یہ گھر تو چھوڑ کے جانا ہے، یہ دار فانی ہے، اور وہ دار القرار ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہاں کی کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، اور آپ نے نصیحت فرمائی یہ پرانی چادروں میں دفن کر دینا۔ تو عرض کیا امیر المومنین، نیا کپڑا خریدے کیا حرج ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کفن تو نیا ہو یا پرانا، بدن ڈھانکنے کے لیے، کفن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں، یہ تو بدن ڈھانکنے کے لیے ہے، اصل تو عمل ہے، آخرت ہے۔ بعض صحابہ کو پتوں کا کفن ملا، پتے سے، تو کفن کے ساتھ بھی یہ کیونکہ کفن جاتا ہے نہیں، یہ تو عزت کے لیے دیتے، خالی عزت کے لیے۔ یہ اشرف المخلوق کو اللہ نے بھیجا بغیر کپڑوں کے، لیکن بلایا کپڑوں کے ساتھ، عزت کے لیے، باقی کفن کوئی کام کرے۔ کتنے لوگ یہاں سے لے جاتے، جمجم میں بھگوتے، پھر سکھاتے۔ اندر کا ایمان چلے گا، اندر میں نفاق ہے تو کوئی چیز کا بھی کفن و کام نہیں لگے گا۔ اندر میں کفر ہو، بہت سارے کافر مکے میں دفن ہوئے، مدینے میں دفن ہوئے، کفر کے ساتھ اور نفاق کے ساتھ، تو ان کا کفر اور نفاق ان کو نہیں بچا سکتا جہنم سے اور آخرت سے، آخرت کے عذابوں سے۔ اللہ نے تشکیل کے اندر ایمان اعمال لے کے آؤ، مسلمان بن گیا تو ساتھ کچھ جائے گا نہیں۔ اور تیسرا دنیا کا اٹل قانون، وہ بھی سبھی مانتے، دوسرا بھی سب مانتے ہیں، بھائی کچھ لے جائیں گے تو کہ نہ کچھ بھی۔ اگر لے جاتے نے وہاں کام لگتا تو لوگ اپنی قبر کو بھی اے سی بنوا لیتے، اور کفن دفن میں بھی بہت دیر ہو جاتی، لیکن سب جانتے کہ وہاں اے سی چلے گا، وہاں کوئی اے سی چلے گا نہیں، تو کوئی چیز ساتھ نہیں لے جا سکتے، اور کوئی کیے ہوئے عمل چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ تیسرا اللہ کا اٹل قانون ہے، نہیں تو لوگ اچھے عمل لے جاتے، برے یہاں ہی دفن کر جاتے، لیکن چوپڑے اپنے پاس نہیں ہیں۔ ہاں، یہ جو ہے نا وہ نام اعمال تیار کر رہے ہیں۔
اور نام اعمال فرشتے لے کے آتے، فرشتے لے کے چلے جاتے ہیں، اور یہ کتاب آخرت میں سامنے کر دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ لو اپنی کتاب۔ یہ بندہ کہے گا کیسی کتاب ہے جس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز چھوڑی نہیں، نہ رات کا، نہ دن کا، نہ آنکھوں کا، نہ کان کا، نہ زبان کا، نہ پیروں کا، نہ ہاتھ کا، کوئی عمل چھوڑا ہی نہیں، کیسی کتاب ہے؟ اس میں اللہ کا حکم پورا ہوا، نبی کا طریقہ پورا ہوا، وہ نیکی بن گیا۔ اور جس عمل میں اللہ کا حکم ٹوٹا، نبی کا طریقہ چھوٹا، تو بے دینی بن گیا۔ حکم پورا ہوا تو سیدھے ہاتھ والا لکھ لیتا، پھر جیسا موقع 10 گنا، 700 گنا، 7 لاکھ گنا، 20 لاکھ گنا، کہتے اللہ کے راستے کی نیکی 7 لاکھ گنا۔ تو ایک مفتی صاحب کو پوچھنے گیا، مرحوم اسماعیل واڑی والا صاحب کو، کہ تبلیغ والے 7 لاکھ والی حدیث پتہ نہیں کہاں سے لائے، 7 لاکھ گنا، ایک تسبیح، ایک نماز، 1 روپے کا خرچ، تسبیح نماز خرچ، یہ 7 لاکھ گنا۔ تو مفتی صاحب نے کہا یہ کم بچت، میں نے 20 لاکھ والی حدیث پڑھی کہ اللہ کے راستے کی ایک نماز، آج بھی اگر نیت کر لے کہ مغرب یہاں پڑھیے، عشاء بھی پڑھ کے جائیں گے، تو آج کی نماز کا بھی 20 لاکھ گنا۔ ہاں، دوسرے گز میں نیت کر کے جاؤ اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ ایک نوجوان جلدی جلدی جا رہا تھا، مفتی زین العابدین صاحب نے پوچھا وہ اللہ کے بندے اتنی جلدی کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا پوری دنیا میں دین زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ معلوم کیا کہ کہاں جا رہا ہے؟ ان کے گز میں جا رہا ہے، اس کی نیت پوری دنیا کی۔ اب اس کو 20 لاکھ گنا، اور اللہ جتنا چاہے بڑھا دے۔ یہ تو ہم لاکھوں کو سمجھتے اس لیے لاکھوں کی ہوتی، بعض روایت میں 4 کروڑ 90 لاکھ، اور ایک آیت میں تو اللہ نے فرما دیا جس کا خلاصہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو جتنا چاہے بڑھا دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ یہ لکھ لیتا ہے جتنا چاہے، جیسے موقع پر جمعہ کے دن 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے، رمضان میں اور 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور اس کو اجازت ہے گناہ کرے تو ایک کج لکھنے کا۔ اللہ اتنا غفور الرحیم، اور وہ بھی اگر وہ توبہ کر لے تو ایسا مٹا دینے کا کہ کوئی اس کا گواہ نہیں رہے، وٹنس نہیں رہے، ایسا کلر لگانے کا، وہ نام اعمال میں سے ختم کر دینے کا، وہ جہاں گناہ کیا اس کو بھی بھلا دینے کا۔ اس کو توبہ کہتے ہیں۔ جلدی توبہ کرے، روز توبہ کرنا چاہیے، روز توبہ کرنا چاہیے، لیکن توبہ وہ کرے جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھے۔ شیطان ایسے گناہوں میں پھانس دیتا ہے کہ آدمی اس کو توبہ نہیں، یعنی گناہ نہیں سمجھتا، بعض گناہ کو تو نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ تو نام اعمال روز توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، جس سے روزی بڑھ جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ 2 عمل ایسے ہیں کہ اللہ کا عذاب ٹال دیتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کا وجود اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے، اور ایک استغفار کرنا اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اگر اللہ کے عذابوں سے بچنا ہے خوب استغفار کریں، اللہ روزی بڑھا دے گا، نرینہ اولاد دے گا، آسمانوں سے صحیح پانی برسے گا، زمینوں سے صحیح اناج اگے گا، خوشحالیاں آئے گی۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ گنہگار تو سب ہے، توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ سب نیت کرو پکی توبہ کریں، اور پکی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ پچھلا جو کچھ ہو گیا اس پر ہو شرمندگی، ندامت، آئندہ وہ گناہ کے کام نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور جو ہو گیا اس کی معافی تلافی ہو، یہ پوری توبہ ہو۔ مثال کے طور پہ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس کو آج گناہ بھی نہیں سمجھتے، بہت بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ اب اس کی توبہ یہ ہے کہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا، جو چھوڑی اس پر ندامت ہو کہ میں نے اللہ کی دی ہوئی ایک سجدہ شیطان نے نہیں کیا تھا تو مردود ہو گیا تھا، جنت سے اللہ نے نکال دیا تھا، آج میں روزانہ 20 اور 50 سجدے چھوڑ دیتا ہوں، میرا کیا بنے گا؟
शैतान से एक ने पूछा तेरे जैसा बनने का रास्ता क्या, तो उसको बताया था नमाज में सुस्ती कर, छोड़ने का नहीं बताया। अगर छोड़े तो उसका भी बाबा बन जा, सुस्ती कर तो मेरे जैसा बन जाए। तो इतना बड़ा गुनाह, तो इसकी तौबा यह कि अब नहीं छोड़ूंगा। पिछली पर जो हो गया नदामत, सच्चे दिल से पछतावा, और जो छूटी उसकी कजा, हाँ उसकी कजा कर ले। मौत से पहले पहले कजा कर ली तो अल्लाह अदा में लिखवा देगा कि चलो इसने कजा कर ली, नहीं तो औलाद के कफारा देना पड़ेगा। और औलाद तो जानती भी नहीं है कि बाबा की कितनी नमाजें कजा है, ये भी लिखना चाहिए कि मेरी इतनी कजा बाकी है और उसमें इतनी अदा होती गई। और खास करके मौलाना इब्राहिम साहब तो अभी इस पर बहुत जोर देते कि काम करने वाले साथियों को तो अहले तरतीब बनना चाहिए, क्या है जिसके ऊपर एक भी कजा नहीं। नफिल नमाजों से भी इसका दर्जा पहले है। तो गुनाहों को हम यहां माफ करवा सकते, बाकी छोड़ के नहीं जा सकते। माफ करने की अल्लाह ने बहुत रास्ते बताए, बहुत रास्ते। नेकी करो, नेकी भी गुनाह मिटा देती है। कुछ अमल से सगीरा माफ हो जाता है और कुछ अमल के कबीरा माफ हो जाता है। जैसे हज के बारे में, क्योंकि हज में कबाइर को भी अल्लाह माफ कर देते, बड़े गुनाहों को भी माफ कर देते। तो जो अमल किए वो साथ जाएंगे। मौका है अभी माफ करवाने का। माफ करवाने की आसान तरतीब, नेकी करो गुनाह मिटते जाएंगे और नेकियां बाकी रह जाएगी। और नेकियों के चर्चे मत करो। नेकियों के, पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, एक देसी कहावत थी, नेकी कर दरिया में डाल, यानी भूल मत जाओ। नेकी के चर्चे करने से प्रोफाइल चेंज हो जाती है। अमल इक्फा में से इजहार में चला जाता है, और चर्चे करना शुरू किए तो इजहार में से रिया में मुंतकिल हो जाता है। इक्फा वाले का सवाब ज्यादा, इजहार वाले का और कम। और रिया में अगर अमल एंट्री हो गया तो उस पर अजर नहीं बल्कि पकड़। अल्लाह पूछेंगे बता ये क्यों किया था? वाहवा के लिए हो गई वाहवा दुनिया। आलिम, शहीद और सखी, वाहवा के लिए अमल किया, इतने बड़े अमल, लेकिन नजात नहीं दिलाता। तो नेकी करें, हम भूल जाओ तो कंफर्म कबूल हो गए। हाँ, उसको कबूल कराने के लिए ऐसा नहीं कि इल्म सीखे कि कबूल हुई कि नहीं हो। जैसे नमाज वजू वाली होना चाहिए, वजू वाली होना चाहिए, उसके जो फराइज है वो पूरे होना चाहिए। कपड़ा पाक होना चाहिए, कपड़ा पाक होना चाहिए, जगह पाक होना चाहिए। इसके सराइज है, उसके फराइज है, उसके वाजिबात है। अब ये अदा की, अब कबूल हो गई। उसकी सुन्नतें हैं। ऐसे हर काम इल्म की रोशनी में हो। इल्म सीखे, फजाइल का इल्म तालीम में सीखे, मसाइल का इल्म उलमा से सीखे, मोतबर किताबें पढ़ें। आज हम किताबें नहीं पढ़े। तालीमुल इस्लाम का इल्म भी हमारे पास नहीं। जो बच्चों को पढ़ाते मकतब में उतनी जानकारी भी नहीं है। एक मरतबा हम जमात में थे और बात निकली नजासत गलीजा और नजासत खफीफा। तो साथी कहते कि ये तो दो लफ्ज आजज सुने, ये क्या होता है नजासत गलीजा और नजासत खफीफा? अब ये तालीमुल इस्लाम की बात है जो बच्चे मकतब में पढ़ते। लेकिन हमारा हाल ये है कि बस कुरान खत्म कर दिया, खलास खत्म। जब इल्म फर्ज हुआ 15 साल में बुलूग पर, जब हमने बंद कर दिया। ये तो अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये दावत की मुबारक मेहनत और चलत फिरत से फराइज तो याद हो गए, अभी वाजिबात तक नहीं पहुंचे। वाजिब भी याद करें और समझे भी, कम से कम याद नहीं होवे तो समझे। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि नए नए साथी होते 51 सुन्नतें उनको याद कराएंगे कि कयाम की इतनी, रुकू की इतनी, सज्जे की इतनी, करात की इतनी, कायदे की इतनी, तो बेचारे घबरा जाएंगे। उम्र हो गई, कमजोरी है। गांव वाले तो इनको प्रैक्टिकल नमाज सिखा दो, बता के सिखाओ कि कौल यूं बांधने का, नजर यहां रखने की, पैर यहां रखने के, रुकू ऐसा, सजदा ऐसा, तस्बीह ऐसी, इतनी।
تاکہ عمل صحیح ہو جائے. عمل صحیح ہو، علم کی روشنی میں ہو، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، طریقہ نبی کا وہ قبول ہو گیا، وہ مٹے گا نہیں. اور جو گناہ ہو گئے مٹانے کا بہت سارے راستے. ایک تو نیکی گناہ کو مٹا دے. دوسرا یہ کہ نیکی بندہ کرتا نہیں تو اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ بیماری ڈالتا ہے، تکلیفیں ڈالتا ہے، مصیبتیں ڈالتا ہے. یہاں تک بخار آتا ہے پورے بدن کے گناہ معاف ہوتے. جب یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو ایک صحابی نے پرمنٹ بخار مانگ لی. بھائی اپنے مت مانگیو. ہاں یہ جنہوں نے بیان کیا تھا اس میں بھی یہی کہا آپ لوگ نے، ہم لوگ مت مانگو. اور کیا مانگا کہ اللہ تیرے راستے میں نکلوں جب، اور نماز کا وقت، نماز کا جب فرائض ہو پورے کروں جب بخار نہیں آتا. ان کو اللہ کے راستے میں اور نماز میں بخار نہیں ہوتا تھا، باقی ان کو بخار ہوتا تھا. فضائل سنائے فوراً قبول کر لیا. ایک آدمی کی چیز گم ہوئی کہ میں نے پاکٹ ادھر رکھا تھا اور ادھر نہیں تھا، ادھر نکلا، تھوڑی دیر بیچے نہیں، اتنے میں گناہ معاف ہو. جو پریشانی، جو مصیبت، جو تکلیف آئی بندہ سمجھے اللہ کی طرف سے آئی اور گناہ معاف کرانے کے لیے. ہر تکلیف، ہر پریشانی گناہ معاف کرا. یہ تھوڑا اس سے ہارڈ راستہ ہے، نیکی سے جوڑا اگرا ہے. اگر اور بھی باقی رہ گئے تو سکرات میں معاف ہوں گے. دنیا کی تکلیفوں میں توبہ نہیں کی، توبہ سے معاف کراتے بہت اچھا تھا. پھر پریشانیاں، بیماریاں وہ معاف کرواتی. پھر بچ گئے تو سکرات میں تکلیف ہوتی، سکرات کی تکلیف وہ معاف کرواتی. پھر بھی بچ گئے تو قبر دبائے گی، آگ جلائے گی، سانپ ڈسیں گے، وہاں معاف ہوگا. پھر بھی باقی رہ گئے تو آخرت میں اللہ تپائیں گے، وہاں معاف ہوں گے. پھر باقی رہ گئے تو پل صراط پر. پھر باقی رہ گئے تو جہوایا جہنم، اور بہت ڈینجر ہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایمان والوں کے لیے جہنم صفا کھانا ہے، اور کافروں کے لیے قید کھانا ہے. وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ وایا جہنم پاک ہو کے اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ اس کے پاس کلمہ ہے. اور ڈائریکٹ جنت میں جانا ہو تو ان کے نیکیاں بڑھاؤ، روزانہ توبہ تیار رکھو. میرا یہ آخری دن ہے. یہ میری امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے موت کو یاد کرنے کی ترتیب بتائی ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے میرا آج آخری دن ہے، میرا اعلان ہو رہا ہے، میرا پانی گرم ہو رہا ہے. میرے لیے کفن لینے کے لیے بازار میں لوگ نکل گئے. اب اگر آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اس کا مراقبہ کرے، تو بولو وہ نماز چھوڑے گا؟ اس کی جماعت جائے گی، آج میرا آخری دن ہے. تو بولو فجر میں وہ چھوڑے گا؟ فجر آج رات کو کتنا قرآن پڑھے گا؟ اور ایک رات آخری آنے والی ہے. تو یہ تین دنیا کے اللہ کے اٹل قانون ہیں. کیا ہے؟ موت ہر ایک کو آئے گی، ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتے، ساتھ اور عمل کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. آخرت کی تین باتیں بھی اللہ نے ہر ایک کے لیے اٹل کی ہے کہ جو گیا واپس نہیں آئے گا. پہلا اللہ کا فیصلہ ہے. بولو آیا آج تک کوئی صورت میں؟ جو گیا سو گیا، دنیا میں واپس نہیں آئے گا، اور وہاں سے کہیں جا بھی نہیں سکتا. لوگ پریشان ہوتے تو کہتے کہ مر جائیں گے، موت آوے تو اچھا. ایک شاعر کہتا ہے مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے. لوگ کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے. پھر تو ون وے میں داخل ہو گئے. آخرت مرنے سے شروع ہو گئی. قبر اس کی پہلی منزل ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو دنیا میں تو واپس آنا ہی نہیں. حالانکہ موت کا فرشتہ جیسا دکھے گا یہ بندے کو سمجھ میں آ جائے گا اور کہے گا رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے. سمجھ میں آ گیا. اب بھی اچھا ہو گیا کہ سیدھے 4 مہینے. ایک بزرگ ہنساتے کہتے تھے کہ بتاؤ ملک الموت آوے نے پوچھے کہ 4 مہینے جانا ہے کہ وہاں لے جاؤں؟ 4 مہینے جانا ہے کہ میرے ساتھ آنا ہے؟ تو بولو کیا کہیں گے؟ بالکل تیار ہوں. 4 مہینے اب بھی تیار ہوں. گھر بھی نہیں جاؤں گا، بستر یہاں مرکز پر ہی بلا لوں. اگر آدمی اپنی تشکیل خود ایسی کرے تو 4 مہینے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک قصہ سناتے تھے.
کہ کلکتہ کے ایک بہت بڑے تاجر، بہت مالدار، بیڑی کے کارخانے تھے ان کے وہاں حضرت اترتے تھے، ان کا خط آیا کہ 4 مہینے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، ایک گنجی اور لنگی میں میرے لگ گئے۔ ہوا ایسا کہ پڑوس سے انڈیا کی جنگ ہوئی تھی بڑی، 65 میں سے، تو بڑے بڑے شہر کے ٹوپیوں کو پکڑ لیتے، ہر جگہ اندر کر دیتے، نظر بند کر دیتے۔ تو پولیس کی گاڑی آئی گیٹ پر اور ان کو بلایا، سیٹھ صاحب کہ چلو، کہاں چلو؟ کیونکہ وہ تھانے میں بلا رہے کہ چلو، رات تھی، گنجی اور لنگی تھی، وہاں چلے گئے حضرت، کیونکہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، تھانے میں گئے، کیونکہ کوئی تکلیف نہیں آپ کو، وہ کوئی پرابلم نہیں، خالی پورے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کر لیا، آپ کو یہاں رہنا ہے، کھانا پینا سب ہو، کوئی تکلیف نہیں ہو۔ اس میں ان کے 4 مہینے لگ گئے۔ تو حضرت جی پر خط لکھا، اس سے پہلے حضرت وہاں اترتے بھی تھے، ان کے وہاں کھانا پینا رہنا بھی ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے بہت بجی ہے حضرت، دیکھو تو کری یہ کارخانہ، اتنے امپلائی، اتنے کام کرنے والے، میرے سے نہیں نکلا۔ انہوں نے خط لکھا تھا، شاید مولانا موسیٰ صاحب سناتے تھے ہم کو، کہ وہ شیخ صاحب نے خط لکھا کہ 4 مہینے بہت آسان، ایک لنگی اور گنجی میں بھی لگا سکتے، وہ میں نے لگا دی۔ تو میرے بھائی دوستو بھی جو وہاں گیا واپس نہیں آئے گا، آج تک کوئی آیا نہیں۔ ایک فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے، پہلا بھی ہے، آخری بھی ہے، پھر بندہ اللہ سے مانگے گا یا اللہ واپس کر دے، اچھے عمل کر کے آؤں گا، اب ٹائم نہیں۔ اچھا، دوسرا اللہ کا آخرت کا فیصلہ یہ ہے کہ موت نہیں آئے گی، وہاں موت نہیں آئے گی، موت ایک مرتبہ آئے گی، اور وہ زندگی کا خاتمہ نہیں کرے گی، زندگی کی تبدیل کرے گی، بدلی کرے گی۔ یہ تو ہمارے یہاں اردو چلتا نہیں، ورنہ جہاں اردو چلتا ہے وہاں لوگ یوں کہتے ہیں کہ بروڈا کا رہنے والا اگر سورت میں آوے تو اس کو یوں کہتے ہیں بروڈا سے حضرت سورت انتقال فرما گئے۔ اپنے تو منہ دیکھتے ہو جاتا ہے کہ بروڈا سے حضرت سورت انتقال فرما گئے۔ ہم انتقال کو موت میں سمجھتے، انتقال کہتے بدلی کو، دنیا سے آخرت میں چلے گئے۔ موت کہتے ہو زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، یہ زندگی کی شام ہوتی ہے، وہاں وہ زندگی کی صبح ہوتی ہے۔ جہاں یہ زندگی ختم ہوئی دوسری شروع ہوئی، اب وہ جو شروع ہو گئی اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قبر میں سانپ ڈسیں گے، موت نہیں آئے گی۔ 19 عذاب جہنم میں ایک ساتھ ہوں گے، 19 عذاب ایک ساتھ ہوں گے، آگ جلائے گی، بیرے فرشتے ماریں گے، اور بھوک تڑپائے گی، پیاس بے چین کرے گی، ایسے 19 نیند ستائے گی، نیند بھی نہیں، نیند ستائے گی، بھوک ستائے گی، پیاس ستائے گی، بیرے فرشتے ماریں گے، سانپ ڈسیں گے، بچھو ڈسیں گے، موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ وہاں یہ چلائیں گے یا اللہ موت دے دیتے گے، نہیں، موت ختم۔ پانی پانی پانی، تو پانی ابلتا ہوا دیا جائے، کھولتا ہوا پانی، ایسا پانی کہ جس کو ہونٹوں کے قریب کریں گے تو نیچے کا ہونٹ پگھل کر پاؤں پر، اوپر کا ہونٹ پگھل کے پیچھے، لیکن ہزاروں سال کی پیاس ہے۔ یہ پانی یہ جہنمی پیے گا تو پیٹ کا سب مسالہ پاخانے کے راستے سے باہر ہو جائے گا، اور فوراً جسم ایسا ہی ہو جائے گا، سر پھوڑا جائے گا۔ جنہوں نے قرآن یاد کر کے بھول گئے، سر پھوڑا جائے گا، پھر تھوڑی دیر میں سر ایسا ہی ہو جائے گا، ہونٹ چیرے جائیں گے، Phenko.com والوں کے سب کے ہونٹ چیرے جائیں گے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اور جیسا فرشتہ چھوڑے گا ہونٹ جوائنٹ ہو جائے گا، اور یہ 6x6 کا بدن نہیں ہوگا، وہ پلاٹھی جہنمی کی، وہ پلاٹھی وال کے بیٹھے تو مکے اور مدینے کا راستہ کور ہو جائے، 450-500 کلومیٹر کا راستہ ہے، وہ پورا گھیر لے اس کی پلاٹھی میں۔ ایسے بدن کو مارا جائے گا، ایسے بدن کو بھوکا رکھا جائے گا، ایسے بدن کو ستایا جائے گا، اور مارنے والے بہرے فرشتے ہوں گے، دیکھ دیکھ کچھ سنیں گے، کوئی سنوائی نہیں، کوئی سنوائی نہیں۔
کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کی نہیں سنی. موت نہیں آئے گی. چلو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم میں موت ہوتی تو مر جاتی, لیکن جنت میں بھی موت ہوتی تو مر جاتی. فضل بھائی کہتے تھے مارے خوشی کے دنیا میں زیادہ انسان مرتے, اور وہ سونے چاندی کے محل دیکھتے تو لوگ مر جاتے, اٹیک آ جاتا. سونے چاندی کے محل, چاروں طرف باغات, بہتی ہوئی نہریں, حور و گلمات, ملکن کبیرہ, بہت بڑا ملک, کم سے کم دنیا سے 10 گنی بڑی جنت, منیمم کوٹا. اگر موت ہوتی تو دیکھ کے مر جاتے. ہاں یہ دل جو ہے وہ خوشی بھی برداشت نہیں کر سکتا, خوشی بھی. ہاں ایک لطیفہ سنا تھا, کیا حقیقت تھی پتہ نہیں, ایک موچی کی لاٹری لگ گئی. کتنے کی؟ 10 لاکھ کی. بہت جونا قصہ ہے. 10 لاکھ کی لاٹری لگ گئی. تو لاٹری والے نے کہا بھائی یہ نمبر کس کا ہے؟ تو پتا چلا کہ یہ تو وہ موچی کا ہے, کیونکہ اس کو 10 لاکھ روپے کی لاٹری کا کہیں گے تو اٹیک آ جائے. تو یہ دوا کس کی کرتا ہے؟ یہ اس کا ڈاکٹر کون ہے؟ یہ کس کے یہاں کی دوا کرتا ہے؟ کیونکہ یہ فلانے ڈاکٹر کی دوا کرتا ہے. تو ڈاکٹر کو جا کے کہا کہ تمہارا پیشنٹ جو ہے اس کی 10 لاکھ کی لاٹری لگی ہے, لیکن ہم نے بتایا نہیں کہ کہیں اٹیک آ جائے. تو تم ان کو سمجھا کر بلا کر بتاؤ کہ 10 لاکھ روپے ملے تو کیا کرے. تو ان کی کوئی بات نہیں, میں کرتا ہوں, میرا پیشنٹ ہے بہت جونا. اس کو بلایا, ڈاکٹر صاحب نے پوچھنا شروع کیا, بھائی تیرے کو 1 لاکھ ملے تو کیا, 2 لاکھ ملے تو کیا, 5 لاکھ ملے تو کیا. تو اس نے کیا, یہ بنا لوں, گھر بنا لوں, یہ کر لوں, گاڑی کر لوں. اور 10 لاکھ ملے تو کیا. تو خوش ہو گیا, ڈاکٹر صاحب اڑدا تمہارا. اگر 10 لاکھ میرے کو ملے تو ڈاکٹر صاحب کو کیا, اڑدا تمہارا. تو ڈاکٹر کو اٹیک آ گیا, کیونکہ اس کو تو خبر تھی کہ 10 لاکھ ملنے والے. تو ڈاکٹر اج گیا. ہاں اٹیک آ, خوشی برداشت نہیں ہوتی. شارجہ میں جب 36 لاکھ کا سکسر مارا تھا جاوید میاں, آخری بال 4 رن باقی, چیتن شرما نے دوڑنا شروع کیا اور یہاں اٹھا دیا 6. کس نے؟ میاں نے. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ٹی وی پر بیٹھے تھے, 2 پارٹی بنی تھی, انڈیا جیتے گی کہ پاک. دھک ہو رہا تھا, کیا ہویا, وہ آخری بال پر 6 اٹھا دی. تو یہ دیکھ کر ہارٹ اٹیک آ گیا. 36 لاکھ میاں داد کو ملے, ابھی تک جیتا ہے. اور یہ غلام بھائی جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. اور ایسے تو یہ تو نزدیک والا قصہ اپنوں کو خبر, ایسے دنیا میں کتنے ٹپک گئے ہوں. ارشد مہتا کے ٹائم پر ہمارے راندیر کے ایک آدمی کے 1 لاکھ کے ACC تھے شیر. ایک نے آ کے کہا تمہارا شیر 10 لاکھ نہ تھے گیا. 1 لاکھ کے ACC لیے تھے, ACC سیمنٹ کی کمپنی, 10 لاکھ ہو گئے تو باجی گئے. ایسے خوشی سے دنیا میں 50 مرد. ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کو کہا کہ تو یو آر فرسٹ ان یونیورسٹی. تو ڈاکٹر, وہ ابھی تو ڈاکٹر نہیں بنا تھا, آخری ایئرس میں تھا, خالی اس کا ریزلٹ ملا اس کو, یو آر فرسٹ ان آل یونیورسٹی. تو گیا. تو جنت میں سونے چاندی کے محلات دیکھتے تو بولو بچتے ہم لوگ, لیکن وہاں موت نہیں ہے. نہ جنت میں موت ہے نہ جہنم میں موت ہے. یہ اللہ کا اٹل قانون ہے, ہمیشہ وہاں رہنا ہے. اچھا, تیسرا اللہ کا اٹل قانون جو خاص ہے, جس پر مولانا اشارہ کر کے گئے تھے. مولانا نے یہ پوری بات کو 2 لفظوں میں سمجھا کہ زندگی بناؤ موت بناؤ. وہ ہے کہ جو لے کے گئے ہیں اس کا پورا بدلہ ملے گا. ہاں, جو لے کے گئے, کیا لے کے گئے تھے بھائی؟ دنیا تو چھوڑ کے گئے تھے, لے کے کیا گئے تھے؟ ماشاءاللہ اعمال لے کے گئے تھے, اس کا پورا بدلہ ملے گا. 1 ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو بندہ دیکھ لے گا, اور ذرہ برابر کی برائی وہ دیکھ لے گا. اللہ کہتے ہیں میں ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کروں گا. اکثر لوگ یوں سمجھتے کہ جس کو اللہ چاہے گا اس کو جنت میں بھیجے گا, نہ جس کو چاہے گا جہنم میں بھیجے گا. بلکہ کتنے تو بد زبان یوں کہتے ہیں بڑی بڑی داڑھیوں والوں سے تو اللہ جہنم سلگائے گا, اور ہمارے جیسے چرسی گنجیری کو ڈائریکٹ بھیج دے گا, کیونکہ ہمارا دل بہت صاف ہے.
تو ان کے سب کے دل بہت میلے. تو یہ کتنے اس سے بھی بدتر کلام کرتے کہ بڑے بڑے علماء سے جہنم سلگے گی اور ہمارے جیسے چرسی گنجری اور پوٹلی ماسٹر ڈائریکٹ جنت میں جائے. ایسا نہیں ہے, ایسا اللہ ظلم کسی پر نہیں کرے گا. یہ تو ایسا ہوا کہ ایک تیسری میں ہمارا ایک پارٹ تھا, کیا تھا؟ گرو ایک اندھیری نگری گنڈو راجا, ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر کھاجا. وہ ایسی نگری تھی سبج ایک بھاؤ. تو وہاں ایک گرو اور چیلا نکلے. تو گرو نے کہا کہ دیکھ یہ بستی جلدی چھوڑو, یہاں تو گنڈو راج ہے, سب ایک ہی بھاؤ کا ہے. وہ چیلا کہتا ہے کہ حضرت یہاں تو مٹھائی بھی نے بھاجی بھی ایک ہی بھاؤ کی ہے, تو یہاں تو رہنے جیسا ہے. گرو کی بات مانی نہیں, وہ رہ گیا. وہ کھا کے مسکنڈا بن گیا, فرسٹ کلاس, سب ایک ہی بھاؤ کا. عقل ہوئے تو آدمی اچھی اچھی چیزیں کھاوے, طبیعت فرسٹ کلاس ہو گئی. اس ملک میں ایک دیوال گری, ایک آدمی مرا. تو وہاں کا انکوائری آئی, بھائی یہ دیوال بنائی کس نے؟ کیونکہ فلانے گڑیے نے. یہ دیوال کیوں اتنی کمزور بنی؟ کیونکہ وہ گارا نرم ہو گیا تھا. تو گارا کس نے بنایا؟ کیونکہ فلانے نے. کہ بھائی یہ تو نے گارا کیوں نرم بنایا؟ کیونکہ ایک عورت گئی تھی, اس کی پاجے پائل بر کی آواز آئی تو میں سننے میں پانی زیادہ پڑ گیا. پکڑو اس عورت, تیرے یہ پائل کس نے بنائے؟ کیونکہ ایک سونی نے. وہ سونی آخری میں, اس کو کوئی رستہ نہیں ملا کہ تو نے ایسے پائل کیوں بنائے, آواز والے ہے. اب اس کو کوئی رستہ نہیں ملا, وہ بھی تھا ایک دم کھینکڑا, ہاں ٹینشن میں ایک دم. کیونکہ چڑھاؤ اس کو, تو پھنڈا بڑا تھا, اس کا گلا چھوٹا تھا. تو بادشاہ نے کیا, کوئی اچھے جاڑے موٹے کو پکڑ لاؤ جو بیٹھ جا. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ چیلا کام میں آ گیا کہ چڑھاؤ اس کو. پھر آخری خواہش پوچھتے, آخری خواہش کیا؟ کیونکہ میرے گرو سے ایک ملاقات ہو جائے. کیونکہ کہاں ہے تیرے گرو, بلا لاؤ. اس کو بلائے. گرو نے کیا, دیکھ اب آخری داؤ ہے, بچے تو ٹھیک, نہیں تو گیا تو نہ کہلا کہ یہاں نہیں رہنے کا. پھنس گیا. تو گرو نے کیا کہ حضرت, وہ جج کو گیا, بادشاہ کو گیا کہ یہ جو اوپر پہلے چڑھے گا وہ ڈائریکٹ سورگ میں جائے گا, جو چڑھے گا وہ سورگ میں جائے گا, اور یہ چیلے کو بھی چھوڑ دو, مجھے چڑھا دو. چیلا کہتا ہے مجھے چڑھاؤ. دونوں نے سیٹنگ کر لی. وہ کہ مجھے چڑھاؤ, تو بادشاہ کہتا ہے تم دونوں ہٹ جاؤ, مجھے چڑھاؤ. ایسا قانون اللہ کے وہاں نہیں ہوگا کہ چرس گانجے نمازیں چھوڑی اور اس کو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے. جنہوں نے نمازیں پڑھی, لوگوں کو قرآن سکھایا, بچوں کو دیندار بنایا, بھوک پیاس میں روزے رکھے, حج کیے, ان کو جہنم میں بھیج دے. ایسا راج ہے اللہ کا آخرت میں. اکثر لوگ یوں سمجھتے جس کو چاہے گا اللہ جنت میں دے, جس کو جہنم میں. اللہ کہتے ہیں میں میدان عدل قائم کروں گا, انصاف کا ترازو. وہ ترازو اتنی سینسیٹیو ہوگی کہ ایک جو کا دانہ بھی اندر ڈالو تو ریڈنگ بتائے گی, ہلنا شروع ہو جائے گی. ایک جو کا دانہ, جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, ایک فرشتہ اعلان کرے گا فلانے کا بیٹا فلانا کامیاب ہو گیا. یہ اصل کامیاب. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا گیا وہ کامیاب. لیکن یہ نیکیاں یہاں بنانا پڑے گی. موت آ گئی, نیکیوں کا وقت ختم ہو گیا, اور یہ خاص نیکی بنانے کا راستہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتا دیا. لاکھوں گنا, ایک نماز 20 لاکھ, 4 کروڑ 90 لاکھ, اللہ کے راستے میں حرکت کرو. ہمارے پیچھے بہت سارے نیکی کرنے والے چھوڑ کے جا. آدمی زندگی بھر نیکیاں کرے تو کتنی کرے. یہ چیز صحابہ کو سمجھ میں آ گئی. جہاں حج ہوتا ہے مکے اور مدینے میں, وہ جگہ چھوڑ دی انہوں نے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے 1.25 لاکھ کے اندر سے 10, 12, 15 ہزار دفن ہے مکے مدینے میں. 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع دنیا میں چلا گیا اور دفن ہو گیا. چین کی کیپٹل سٹی میں 5 صحابہ دفن ہے, بھاڑبوت میں صحابی دفن, کیرالا کے کناروں پر 11 صحابہ دفن. پوری دنیا کا چپے چپا
صحابہ، تابعین، تبع تابعین مکے مدینے کو چھوڑ کر نکلے، جہاں 1 لاکھ مکے میں، 50,000 مدینے میں، اور اللہ کے راستے میں لاکھوں، اور لاکھوں کا ثواب بھی، اور پیچھے جو مجمع تیار ہوگا وہ سب کا، آج 40 لاکھ، 35 لاکھ، 25 لاکھ جو حج پڑھتے، پہلی صف والوں نے جو قربانی دی ہے ان کے نام اعمال میں جا رہا ہے۔ اور جتنی مسجدیں ہیں، پہلی صف والوں نے جو قربانی دی ان کے ڈاؤن لوڈ میں، جتنی نیچے کی لائن میں دین پر لوگ چلتے، آگے کی لائن والوں کو ثواب ملتا ہے کہ تمہاری قربانی، محنت، چلت پھرت۔ حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے کہ میرے چچا جان مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے سرور سے، بہت خوشی سے کہتے تھے کہ لوگ اپنے پیچھے افراد کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تو میں میرے پیچھے ملک کو چھوڑ کے جاتا ہوں، کہ ان کی محنت سے آج ہزاروں نمازی بنے، حاجی بنے، دیندار بنے، حافظ بنے، مسجدیں زندہ ہوئی، مدارس زندہ ہوئے۔ اب تو حضرت شیخ نے آگے بھی لکھا ہے، اب تو یہ مقدس جماعت عرب عجم پوری دنیا میں پھیل، پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، وہاں بھی دعوت کا کام ہو رہا ہے۔ کوئی چپا وائٹ ہاؤس میں نماز ہوتی ہے، وائٹ ہاؤس میں نماز ہوتی ہے، جمعہ ہوتی ہے، اور وہاں بھی دین کی بات ہوتی ہے۔ پوری دنیا کی کوئی جگہ خالی نہیں، کوئی جگہ خالی نہیں کہ جہاں دعوت کی محنت ہو رہی ہے۔ ایک ایک کی محنت سے ہزاروں دین پر آ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لوط علیہ السلام کی امت 2 آدمی کی، جب جنت میں جائیں گے 2 آدمی پیچھے ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کی امت 80 آدمی کی، کیونکہ تھے بڑے بڑے نبی رس کریں گے کہ یہ کون جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو حضور کا امت ہی جا رہا ہے، جس نے دین کا کام کیا، اپنی جان مال لگائی، اللہ کے دین کی محنت کی، گلی گلی پھرا، گاؤں گاؤں پھرا، ملک در ملک پھرا۔ جب صحابہ کو یہ پتا چلا کہ ہم کہیں بھی جا سکتے، تو سب کے دل کی تمنا یہ ہوتی تھی ہم دور سے دور جاؤ، دور سے دور جاؤ۔ اللہ کے نبی کے میزبان، جنہوں نے زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی، پورے مدینہ میں سب چاہتے تھے حضور میرے مہمان بنے، وہ صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، 93 برس کی عمر ہے، ترکی جماعت جا رہی ہے، ترکی جماعت، دور جماعت جاتی تھی منہ میں پانی آتا تھا، اتنی دور دین پہنچانے کا موقع ملے گا ہم کو؟ تو اپنا بھی نام لکھا ہے، لوگوں نے کہا حضرت آپ تو بستر پر ہیں، بہت کام کیا، جوانی میں، بڑھاپے میں، بیماری میں، آپ تو اللہ کے نبی کے میزبان ہیں، پوری زندگی خدمت کی آپ نے، اور آپ کے بیٹے وغیرہ سب ہے، آپ آرام کرو، کیونکہ ایک آیت مجھے گھر پہ بیٹھنے نہیں دیتی، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو، یہ آیت مجھے چین سے نہیں رہنے دے گی، مجھے لے جاؤ، یہاں بھی مرنا ہے وہاں بھی مروں گا، کہ ٹھیک ہے، ساتھ لے لیا ان کو۔ جماعت جا رہی تھی، امیر صاحب کو بلایا کہ امیر صاحب کون ہیں؟ کہ یہ امیر صاحب، امیر صاحب میری طبیعت خراب ہے، ایسا لگتا ہے کہ رخصتی ہے، واپسی ہے، تو میرا انتقال ہو جاوے تو مجھے رستے میں دفن مت کریو، جہاں اپنی آخری منزل ہے، اپنی آخری روٹ ہے، وہاں دفن کریو۔ ہوا بھی ایسا، رستے میں انتقال ہو گیا، ان کی وصیت کے مطابق ان کو وہاں لے گئے۔ امیر صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ کیوں ایسا، کیونکہ قیامت میں اللہ پوچھے کہ ابو ایوب تو نے کیا کیا، میرے نبی کو میں نے تیرے یہاں مہمان بنایا تھا، تو حضور کا میزبان تھا، تو نے کیا کیا دین کے لیے؟ تو میں اللہ سے کہوں یا اللہ جوانی میں دین کا کام کیا، بڑھاپے میں دین کا کام کیا، بیماری میں دین کا کام کیا، تیرے راستے میں چلتے ہی رہے، چلتے رہے، مرنے کے بعد میری لاش بھی تیرے راستے میں چلے، میں یہ چاہتا ہوں۔ وہ ہوا بھی ایسا کہ ان کی لاش ابھی استنبول میں دفن ہے، استنبول میں ان کی قبر مبارک بنی، ان کی دفن پر زمین سے ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا، وہاں کے لوکل پبلک نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، یہ کل رات کو تم نے کیا عمل کیا؟ کیونکہ کچھ بھی نہیں، ایک بندے کے انتقال پر ان کو دفن کیا، کچھ بھی نہیں۔ تو وہاں کی لوکل لوگ کہنے لگے جن کی موت اتنی شاندار ہے ان کی زندگی کتنی شاندار ہوگی، اور ان کے مرنے پر ہزاروں نے کلمہ پڑھا۔ میرے بھائی دوست سبھیو، یہ امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت میں ڈال کے گئے، ایک پیر نہیں، ایک ہاتھ نہیں، وہ کہ میں جاؤں گا،
2 آنکھیں نہیں, انہوں نے 3 دن تک مدینے کا مقامی کام سنبھالا. 2 پیر نہیں, 1 ہاتھ نہیں. حضرت عقیل یوں کہ میں بھی جاؤں گا, مال لگاؤں گا, تبوک تک نہیں جا سکتا تو مال لگا سکتا ہوں. یہ جان اور مال اللہ کے دین کے لیے, ہاں سب سے پہلے اللہ کے دین پر لگا. ہم بھی ارادہ کرو انشاءاللہ یہ جان مال کو دین پر لگائیں گے. کرتے کرتے مریں گے اور مرتے مرتے کریں گے. کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے اس کو سیکھنے کے لیے 1 مرتبہ 4 مہینے فل اسٹاپ نہیں ہے. وہ اس کام کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے جلد سے جلد 4 مہینے. ورنہ بیچارے کتنے انشاءاللہ کر کے گورے غریبہ میں پہنچ گئے, نہیں لگا. اس سے پہلے کہ بلاوا آ جائے, کوئی وقت مقرر نہیں, کوئی بھی ٹائم پر بلا لیتے. آنے کی ترتیب ہے, دادا پہلے آئے, ابا بعد میں آئے, بیٹا بعد میں آیا, لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں, کس کا بلاوا کب آ جائے. تو اس لیے ہم سب جلدی سے جلدی ارادہ کریں ایز ارلی ایز پاسبل, ہو سکے اتنا جلدی میں جاؤں. ہم خالی اسٹوڈنٹ فارغ ہونے کے بعد جائیں گے, جو ابھی یہاں بیٹھ کے لکھائیں گے, وہ فارغ ہونے کے بعد, گریجویٹ ہونے کے بعد جائیں گے. اس کے علاوہ پورا مجمع ارادہ کرو کہ انشاءاللہ میں جلدی جاؤں. یہ 2025 کے ختم سے پہلے 4 مہینے لگاؤں. بتاؤ ہمت کر کے کون کون تیار ہے؟ بولو بھائی, فرماؤ بھائی. نام بھی لکھاؤ, نام بھی لکھاؤ, اپنا حلقہ بھی لکھاؤ. بھائی ایک بات پہلے سن لو, جس سکون سے مجمع نے بیٹھ کے بات سنی ہے, اسی سکون سے بیٹھو اور اپنے اپنے نام کا اظہار کرو. اللہ پاک آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرماوے. تھوڑی دیر کا انتظار کر لو, وقت پہ اذان بھی ہو جائے گی, وقت پہ نماز بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اب ہمت کر کے بتانا شروع کرو کہ بھائی میں اپنے ایمان کو بنانے کے لیے, میں اپنے اعمال کو بنانے کے لیے 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاؤں گا. ایک مختصر زندگی دی ہے اللہ پاک نے, بہت قیمتی زندگی ہے. ہمت کر کے بتانا شروع کرو. بھائی دیکھو مجمع بیٹھو تھوڑی دیر. بھائی بتاؤ بھائی, ہمت کرو, بولنا بھی ایک عمل ہے. کھڑے رہ کے نام لکھانے پر بھی اللہ اتنے قدردان ہے, 70 برس کی عبادت کا ثواب دیتے. کیا نام؟ عتیق احمد, حلقہ نمبر 15. بولو بھائی, بھائی فرمائیے. محمد سمیر میرٹھ جماعت. دیکھو یہ ہے, ایک کے لیے آئے تھے 3 کر دے. چالو گاڑی کو ایکسیلیٹر دیا, آگے بڑھ گئے. کڑیلی کو جھکاؤ, کیک مارو, چالو ہوئے نہیں ہو. بتاؤ بھائی, اور بتاؤ, اور فرماؤ بھائی, اور فرماؤ. زبیر بھائی 16 نمبر, اور فرمائیے. 1 نمبر بلال ریاض. 25 سے پہلے جانا ہے, 25 ختم نہیں ہونے دینا. چاہے مہینہ آپ نکی کرو, اگست, ستمبر, اکتوبر, اور وہ لکھا بھی رہا. میرٹھ ماشاءاللہ. ہمارے پٹیل صاحب, کیا نام؟ نظام بھائی, نظام الدین بھائی. اور بولو بھائی. دیکھو ابھی آپ کی باری ہے. ایک بزرگ ہنستے ہنستے کہتے تھے بولو بولو اس سے پہلے کہ بولتی بند ہو جائے. اس وقت سب کہیں گے ابا بولو, تو کہ ابا بولتے, وقت پورا ہو گیا, بولنے کا کوٹا ختم ہو گیا. ابھی بولیں گے تو بھاؤ ملے گا. ہاں, اس پر بھی اللہ 70 برس کی عبادت. کھڑے رہ کر ہمت سے, جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلے گا. فرمائیے بھائی, فرمائیے, فرمائیے. 21 نمبر محمد سکیل. سوچ سمجھ کے لکھا تھے, لیکن مجمع لکھا تھا, جذبات میں نہیں, سمجھ کے لکھا تھا. شریف بھائی 15 نمبر. 15 نمبر شریف بھائی. شریف بھائی, کیا پیارے پیارے نام ہیں. یہ نام بھی اچھے زندہ ہوئے دعوت کی برکت ہے. نہیں تو پہلے بدھو کہاں, کلو کہاں, جمن بھائی, رمضانی, سبراتی, میرا جی. جو مہینے میں آیا وہ مہینہ, یا جو دن آیا وہی نام. اللہ اچھے اچھے نام بھی زندہ کر دیے. اور بتاؤ بھائی, اسٹوڈنٹ بھی ہمارے انشاءاللہ بھی جڑیں گے. تھوڑی دیر آپ صبر کر لو. ہمارے اس مجمع میں جو اسٹوڈنٹ حضرات ہیں وہ اٹھ کر اس کونے میں چلے جاؤ. پھر اسٹوڈنٹ چلے جاؤ وہاں بھائی, باہر چلے جاؤ. اسٹوڈنٹ کو باہر بھیج دو. باقی کا مجمع سکون سے بیٹھے. دیکھو ماشاءاللہ ہمارا مجمع بہت اچھا جمع.
स्टूडेंट भी बहुत सारे आए हमारे वहाँ। माशाल्लाह। हम अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह मुझे भी अपने दीन की मुबारक मेहनत के लिए कबूल फरमा ले, और जो साथी बाहर है वो कुछ अंदर आ जाए ताकि स्टूडेंट के लिए बैठने में आसानी हो जाए। एक मुख्तसर जिंदगी दी अल्लाह पाक ने दुनिया की, लेकिन बड़ी कीमती जिंदगी है कि नियत करो, इरादे करो, मैं इंशाल्लाह अपने ईमान अमल को बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा। और नियत करके बताओ भाई, अपने हल्के से जमात बनती हो भी बताओ कि इंशाल्लाह हमारी मस्जिदों से जाएगी, हल्के की बात तो दूर रही, हमारी मस्जिदों से जाएगी इंशाल्लाह। एक वक्त ये था कि पूरे शहर से जमात बनती थी, फिर हल्के से बनती हुई, अल्लाह ने आज वो दिन भी दिखा दिए कि मस्जिदों से जमात जा रही है। ग्रीन पार्क से 4 महीने की, 4 महीने की बताओ, चिल्ले की भी बताओ, चिल्ले की भी बताओ, चलो 40 दिन भी बताओ, पूरी जमात 40 दिन की बताओ। शाही मस्जिद से एक जमात, और बोलो भाई, मुल्ला मस्जिद से एक जमात, 4 महीने, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, नंबर से बैरून की एक जमात, देखो बहुत अच्छी बात है। और बोलो, कौसार से एक जमात, और बोलो भाई, इजहार करो, माशाअल्लाह, फरमाओ। हैं, वरियाव से एक जमात, बलेश्वर से एक जमात, सलाबतपुरा मामनावाड़ से एक जमात, बोलो भाई, अब आपका नंबर है। नियत करो, इरादा करो, फिर अपनी मस्जिदों में जाकर मेहनत करो। फरमाओ मस्जिद भाई, वाले फरमाओ। जमात के सामने कहो कि हम नियत कर इरादा कर आए हैं, हमको अपनी मस्जिद से जमात बनानी है, फरमाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह बनाएगा। अच्छा, इरादा सब करो कि अपनी मस्जिद से जमात जाए, करते नहीं है। भाई उसके साथ साथ मुकाम पर रह के काम करें। हमारा तो जिंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए। घर कारोबार में रहते हुए रोज के 3 काम, एक काम हफ्ते का, नहीं एक काम महीने का, 5 काम में 1 महीने का टाइम है। कितने महीने का टाइम है? 1 महीने का टाइम में 5 काम करने के। 3 काम रोज के, घर मस्जिद की तालीम, मस्जिद की तालीम में बैठे ध्यान से सुने, घर में तालीम करें, बीवी बच्चों को जोड़कर फजाइल की, फजाइल सुनावे, तालीम करें, ये एक अमल हो गया। रोजाना मशवरा करें कि हमारे मोहल्ले में एक एक फर्द सबसे पहले नमाजी बने, नमाजी है दाई बने, हर घर में 100% दीन जिंदा हो जाए, उसके मशवरे करें, मुलाकातें करें, करने वाली जात अल्लाह का, उसका मशवरा करना। 2 काम। तीसरा काम क्या कि इस काम के लिए 2.5 घंटे फारिग करें, या सुबह शाम मिला के, या थोड़ा सा और एक साथ, जितना करे इतना कम। मुलाकातें करे, फेरी फिरना हमारे काम है, बिकेगा नहीं बिकेगा। देखो नमक वाले रोज फेरी पीते, अगर वो सोचे कि इतना इतना वपराता है, एक जरा, वो कल तो मैं आया था तो अब आज कौन लेगा, यूं करेंगे तो कोई नमक बिके। मैंने एक नमक वाले को पूछा रोजाना कितना बिक जाता है, क्योंकि 2 बोरी नमक बिक जाता है, 2 गुण नमक की बिक जाती है। वो ये नहीं सोचता कौन मिलेगा, जैसे हम मशवरे वाले सोचते अभी कौन मिलेगा, कोई नहीं होएगा, कोई आया भी नहीं होएगा, सब सिटी में होएगी। नहीं, हम तो फेरी फिरे, इंशाअल्लाह काम हो जाएगा, जो चलेगा उसकी चलेगी। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, जो चलेगा उसकी चलेगी। हम चले, घर घर दर दर जाकर अपार्टमेंट चढ़े उतरे, ये कुर्बानी को पसंद करके अल्लाह दिलों को फेर देगा। तो रोजाना मुलाकातें, मशवरा और तालीम। 2 हफ्ते का एक काम, अपने मोहल्ले का गश्त 2 नमाजों के बीच का वक्त फारिग करके कुर्बानी के साथ, और ऐसा ही 2 नमाजों का वक्त फारिग करके दूसरा गश्त। बरकत ही नहीं कि मैं आता हूं थोड़ी देर बाद आता हूं, नहीं, बराबर कुर्बानी वजूद में आवे। 2 नमाजों का वक्त फारिग करके 2 गश्त, ये एक अमल हफ्ते का। और 1 महीने का अपना हफ्ता तय करके 3 दिन, और वो भी जुमा की सुबह में ऐसे वक्त में निकल जावे कि वहां पहुंचकर तालीम मिले, सुबह की तालीम मिले, इतना जल्दी निकल जावे। 3 दिन लगेंगे। देखो ये 5 अमल में अल्लाह ने वो तासीर रखी है
کہ گھر کی تعلیم سے گھر بنے گا، محلوں کی ملاقاتوں سے اور گشتوں سے محلہ بنے گا، 3 دن سے اطراف بنے گا. یہی وقت لگانے والے چلے 4 مہینے میں تیار ہو گئے، صوبوں میں جماعت جائے گی، اور جیسے ابھی بھائی نے لکھایا کہ ہم فورن کی جماعت دیں گے. یہی صوبوں میں جانے والے اللہ پاک ان کو عالم کے لیے قبول کرے گا. کل ہی ایک فون آیا یوگانڈا سے کہ ہم کو اروا کا روٹ ملا، کس طرح کام کرنا. وہاں اروا جو وہاں کے یوگانڈا کے کمپالا مرکز سے بھی 600 کلومیٹر دور، پوری دنیا میں دین کا کام ہو رہا ہے. اور دیکھتے دیکھتے وہ دن آ جائے گا کہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی حق ہو جائے گی کہ میرا دین ہر کچے پکے مکان میں جا کر رہے گا. وہ دن آ جائے گا جب ہم ہاتھ مسلیں گے کہ کاش کچھ لگا دیا ہوتا. ہاں، جس نے جتنا لگایا اتنا اس کو حصہ ملے گا. باقی یہ تو ہونے والا ہے کہ اللہ کا دین ادیان باطل پر پوری دنیا میں غالب ہو کے رہے. اللہ ہم سب کو لگنے کی اور اپنا وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا ابراہیم صاحب کا بہت پیارا جملہ ہے کہ ٹالو مت، اپنے آپ کو ڈالو. ٹالیں گے تو ٹل جائے گا، ڈالیں گے تو پالیں گے. بعد میں ٹال دیا تو کتنے ٹائم سے ٹالتے ہیں. اور اپنے آپ کو ڈالو، ڈالیں گے تو پالیں گے، ٹالیں گے تو ٹل جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو اس محنت میں اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، اپنے جان مال کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. درست رہے. اللهم لك الحمد كما انت اهل، فصل على سيدنا محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك انت اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اني ضعيف فقوني، واني ذليل فاعزني، واني فقير فارزقني. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا اللہ زندگی گناہوں میں گزری ہے معاف فرما دے. آئندہ باقی زندگی ہم نہیں جانتے کتنے دن باقی ہے. جو دن باقی ہے نیکی کے کرنے میں گناہوں سے بچتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ سب سے اچھی عمر آخری عمر بنا دے، اور سب سے اچھا دن آخری دن بنا دے، اور سب سے اچھا عمل آخری وقت میں نصیب فرما دے. یا اللہ دنیا بھی بنا دے جس میں ہمارا گزارا ہے، اور یا اللہ موت بھی بنا دے جو ہماری فیصلے کا دن ہے. یا اللہ آخرت بھی بھلی کر دے جہاں ہمارا قیام ہے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے. یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے. یا اللہ تیرا راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے دلوں سے دوسرے جذبات نکال دے. نام، نمود، ریا، شہرت کے جذبے نکال دے. تیری رضا کا جذبہ پیدا فرما دے. لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں مدد فرما. کسی کے حق میں گرفتار نہ فرما. اپنی نظروں میں چھوٹا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے. اچانک کی مصیبتوں سے اللہ حفاظت فرما دے. اچانک کی راحت نصیب فرما دے. جو خیر دور ہو یا قریب، جس کو ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ہم تک پہنچا دے. جو شر دور ہو یا قریب، جس کو ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اس سے حفاظت فرما لے. یا اللہ ہمیں مانگتے بھی نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ چکا وہ بھی عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی مانگی ہمیں اور امت کو نصیب فرما. جتنے شر فتنوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. آمین آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ